अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम जब भी सेगमेंट बनाने के लिए कि आज क्या जो है वो प्रोग्राम में सेगमेंट रखें तो कोशिश कर रहे होते हैं, तो एक कोशिश ये होती है कि जराइम की दुनिया से कोई बड़ी खबर ना ही आए, ये ख्वाहिश होती है। मगर बदकिस्मती है इस शहर की कि इस शहर के अंदर जब भी हम ऐसे सेगमेंट के लिए तरतीब करते हैं अपनी टीम के साथ, तो पता चलता है कि जी आज भी इस शहर के अंदर एक बड़ा वाक़या हुआ है। कुछ दिनों कबल सोशल मीडिया पे भरा पड़ा कि जी एक गोल्ड मेडलिस्ट को कत्ल कर दिया गया। आज दिन दिहाड़े एक ताजर को कत्ल कर दिया गया। पीछे डिफेंस फेज़ 2 के अंदर ये मामला रिपोर्ट हुआ। क्या मामला, इसके ऊपर तफसीलात लेंगे हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी साहब। उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे भी ज्वाइन कर लिया है। ताहिर साहब, एक बार फिर एक और अफसोसनाक वाक़या, एक ताजर फिर कत्ल कर दिया गया। क्या पीछे अब तक इन्वेस्टिगेशंस हो चुकी हैं? पुलिस क्या बताती है? तफसीलात से आगाह कीजिएगा। शुक्रिया अली रज़ा साहब। कराची में बदकिस्मती से फायरिंग के यके बाद दीगर वाक़यात हैं तो जो थमने का नाम नहीं ले रखेंगे। खास तौर पर डकैती, मुज़ाहमत और ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर फायरिंग के अफसोसनाक वाक़यात मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। आज दोपहर भी इंतहाई पोश तरीन इलाका है ये जिला जनूबी का। डिफेंस फेज़ 2 की स्ट्रीट 12 के करीब मारूफ आसिफ बलवानी नामी ताजर थे। इन्हें डकैती के दौरान गाड़ी ना रुकने पर मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया है। SSP जिला जनूबी साजिद आमिर सदूल भाई ये जाए हादसा पहुंचे थे, वहां इन्होंने मीडिया को बताया था कि ये एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री के मालिक हैं आसिफ बलवानी। ये शॉन सर्कल के करीब बैंक से 10 लाख रुपए के करीब नकदी लेने के बाद अपनी रहायश गाह की जाने जा रहे थे, जो कि इन्होंने हालिया दिनों में की खरीदी थी। और यूं ही ये घर के करीब पहुंचे हैं तो ताक़ुब करने वाले 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान ने इन्हें रोकने की कोशिश की है। ताहम ना रुकने पर इन्हें पीछे से हिट किया गया है और पीछे दरवाजे का जो शीशा तोड़कर गोली इन्हें लगी है और जिससे ये जानवर ना हो सके गए। आसिफ बलवानी की लाश को राब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल लाया गया था, जिसके बाद इसकी लाश वोपसा के सुपुर्द कर दी गई है। आसिफ बलवानी एक एम्ब्रॉयडरी कमेटी फैक्ट्री के मालिक थे और डिफेंस फेज़ 2 के रिहायशी थे। डिफेंस में इस नौयत की जो वारदातें हैं, बैंक से रकम निकालने और ATM कार्ड इस्तेमाल करने के बाद नकदी के वसूल के कुछ ही देर बाद लूटने की जो वारदातें हैं, ये खास तौर पर क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन, गिदरी, साहिल और दरख्शा के इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर होती हैं। तमाम रिपोर्ट नहीं होती, उसकी वजह से ये मामला पर इतना नजरसानी नहीं की जाती है। लेकिन इस नौयत की जो वारदातें हैं, ये डिफेंस और खास तौर पे जो इसकी जो पोश स्ट्रीट्स है वहां ये मामूल है। ये वादे करता चलूंगा साहब कि कराची में रवा बरस अब तक 74 अफराद को डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया है। 74 बड़ा फिगर, अफसोसनाक। बच्ची भी है, खवातीन भी हैं और ताजिर भी हैं, 7 प्रोफेसर भी हैं और दीगर लोग भी हैं और खास तौर पर 4 रोज के दौरान 3 अफराद को कत्ल किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, एक तरफ जहां ये वाक़या हुआ है वहां पर सनतकारों के दिलों में भी खौफ जो है वो पैदा हो रहा है। उनके पास भी जो है वो इज़हारे जो है वो तशवीश करने के अलावा कुछ नहीं समझ आ रहा। और इसी बुनियाद की वजह से ये जो वारदातें हो रही हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ जो है उसका एहसास जो है वो मुमकिन नहीं बन पा रहा। इसके ऊपर भी सनतकारों ने एक बड़ा इजलास बुलाने का जो है वो फ़ैसला कर लिया है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे भी किया जाएगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ फबाटी फेडरल बी एरिया एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर रज़ा साहब ने जो है वो टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। इनसे भी जानते हैं क्या तशवीश का इजहार करेंगे और साथ में क्यों इजलास तलब किया है, कौन कौन इजलास में शरीक होंगे, इनसे तफसील से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब। एक अफसोसनाक वाक़या है, एक बार फिर मतलब माशी हब है कराची, इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ से पूरा पाकिस्तान चलता है। जब तिजारत और बिलखुसूस ताजिर इस तरह निशाना बन रहे होंगे तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? देखिए, जो इस वक्त ये लहर फैली हुई है दहशतगर्दी की पूरे कराची में, इससे कोई भी महफूज नहीं है। चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो आप ये समझ लीजिए स्टूडेंट हो या कोई आम शहरी रिहायशी हो इस मुल्क। मसला ये है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी हैं, इनको कोई बहुत सीरियस इक़दाम की ज़रूरत है। अदरवाइज जो तहफ़्फ़ुज़ है शहरियों का, वो तो इस तरह पामाल किया जा रहा है कि जिसकी मिसाल ही नहीं है माजी में मिलती। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि वो स्टूडेंट के 2-3 वाक़यात हुए। अभी चंद दिन कबल एक NED का तालिब इल्म था, उसके साथ भी ये वाक़या हुआ। और बेतहाशा ये वाक़यात जो है ना वो ताजिर बरादरी के साथ होते हैं और बहुत से रिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत से नहीं होते और इस तरह के कहानियाँ भी हो जाते हैं जिसमें जान चली जाती है।
رضا صاحب اب اجلاس میں جو اجلاس طلب کیا گیا ہے ہم یہ بھی جائیں گے کہ اس میں کون کون لوگوں کو شریک دعوت دی جا رہی ہے اور اس میں کیا بات کی جائے گی؟ کل آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کا بھی اعلان کیا ہے. دیکھیے کل جو ہم نے اجلاس طلب کیا اس میں تمام ٹاؤن ایسوسیشن کراچی کی جو 7 ٹاؤن ایسوسیشن ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شرکت کریں گی اور ہم سب کا ایک ہی مطالبہ ہے حکام اعلیٰ سے کہ جی یہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو بہت اچھی طریقے سے ریویو کیا جائے اور جو بہتری کے امکان ہیں وہ بروکال لائے جائیں. دوسری چیز یہ کہ یہ جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے پاس پروٹوکول موجود ہے تمام سرکاری افسران ان سے یہ پروٹوکول جو ہے نا فی الفور لے لیا جائے تاکہ ایک عام شہری کیا درد محسوس کرتا ہے اس کو کیا خوف ہے وہ ایک سب تمام حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ اس کو محسوس کریں. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ عوام کا ہی پیسہ ہے جو بیسکلی پروٹوکول اور اتنے جو لیوش طریقے سے جب یہ گزرتے ہیں تو ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سڑکوں پہ کیا حال ہو رہا ہے. آج بہت امپورٹنٹ رضا صاحب آپ نے بڑا پوائنٹ اٹھایا. میرے ساتھ افتخار شیخ صاحب ہیں صدر KCCI کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, انہوں نے بھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. بہت شکریہ. سارے رضا صاحب تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اجلاس طلب کر لیا ہے. میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا اس وقت لیڈنگ پوزیشن ہے, لیڈرز ہیں آپ لوگ صنعت کاروں کے, تاجر برادری کے, کیا اس وقت کراچی کو لے کر, کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ذہنوں میں آ رہا ہے؟ کیا عدم تحفظ کا شکار ہیں؟ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کے حلقے کے اندر؟ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, کراچی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یہ بہت الارمنگ ہے کافی دنوں سے, اور ہم بارہا رینجرز کو بھی ہم کہہ چکے ہوئے ہیں, ہم نے اپنا پولیس کو بھی آن بورڈ لیا تھا کہ یہ سچویشن کو کلیئر کریں. یہ بزنس کمیونٹی کے لیے بہت ہی مشکل ہوئی ہے سچویشن. ہم ایک تو پروار نہیں ہے, معیشت کا برا حال ہے, اوپر سے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کے اندر کام کرنا بہت مشکل ہے. اب یہ جو واقعہ آج ہوا ہے یہ اس کو ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں اور اس قسم کے جتنے واقعے ہوئے ہیں اسے ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں رینجر سے, پولیس سے, تمام حکام سے کہ آپ اپنی نفری کو بڑھائیں, آپ گشت کو بڑھائیں, اور جو جس طرح یہ لوگوں بے لگام ہوئے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اس کو روکا جائے. اس طرح تو اس کراچی شہر میں کاروبار کرنا جو ہے بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اچھا افتخار شیخ صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے, دیکھیں مذمت آپ کی طرف سے اور بھی کنسرن اتھارٹیز اور کنسرن جو لوگ ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں اور دیگر جگہ حلقوں سے بھی جو ہے اس کی بڑی شدید مذمتیں سامنے آ رہی ہیں. حل کیا ہے؟ آپ لوگ کوئی سجیسٹ کرتے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو کیا بات ہوتی ہے؟ کراچی کے اندر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے؟ بینگا بزنس کمیونٹی آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے؟ پاکستان کے دیگر شہر بھی ہیں, اسلام آباد ہے, اس میں اتنے مسائل نہیں ہیں. لاہور کو لے کر لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک کم سے کم ایک تحفظ کا ایک جو ہے وہ احساس تو ہے, مگر کراچی کے اندر جیسی اترتا ہے کوئی بھی شخص تو اس کو جو تحفظ کا جو احساس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر ذرا کامنٹ کریں. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ واقعی کاروبار انسان جب تک اس سچویشن میں کاروبار تو بالکل نہیں کر سکتا جب تحفظ کا احساس نہ ہو. اس وقت جو ہے 21 پوائنٹس ہیں جو کراچی کے اندر ان اور آؤٹ ہوتے ہیں. ہم نے کہا سیف سٹی کی طرح ادھر جو ہے آپ کیمرے لگائیں اور جو گاڑی بھی ان ہو اور جو گاڑی بھی آؤٹ ہو کراچی سے اس کو اسی وقت ریکگنائز کیا جائے, اس کو ناظرہ سے لنک کیا جائے اور سیف سٹی کی طرح کام کیا جائے. اور پولیس کو جو ہے وہ سنیپ چیکنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے جی, نفری کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رینجر ساتھ دے گی تو مسئلے حل ہوں گے. پولیس جو ہے وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہا ہے. یہ ساری شہر کی سچویشن بہت بگڑتی جا رہی ہے, پولیس کے قابو میں نہیں آ رہا. افتخار شیخ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جڑے رہیے گا. میں رضا صاحب کی طرف جاتا ہوں. رضا صاحب مجھے ایک چیز سوال کرنا ہے کیونکہ آپ لیڈرز ہیں نا, میں آپ کو ایز اے لیڈر لے رہا ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ دیگر شہروں میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹیکنالوجی بیس پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں. آپ سیف سٹی پروجیکٹ دیکھیں, تجارتی ہب یہ کہا جاتا ہے. ایوان میں جا کر حکمران ہمیں بتاتے ہیں, پریس کانفرنس پریس بریفنگ میں بتاتے ہیں کہ جی یہ کراچی شہر ہے جو معاشی ہب ہے, یہ پاکستان کو چلاتا ہے, سندھ کا دارالخلافہ ہے. سوال یہ ہے کہ ان
اتنے بڑے اتنی اہمیت رکھنے والے شہر کے اندر وہ پروجیکٹس ہمیشہ تاخیر میں کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ سیف سٹی کے اوپر اب بجٹ دیا جا رہا ہے، اب بتایا جا رہا ہے کہ جی اب اس کو نافذ العمل باقاعدہ طور پہ بنایا جائے گا، ابھی بھی بجٹ تک کہانی ہے، ریلیز کر دیے گئے ہیں، کیوں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب اسلام آباد ایک پولیٹیکل ایلیٹ کا رہائش گاہ ہے، ایک ہم کہہ لیں کہ جی بارڈرز کے اندر وہ رہتے ہیں، بزنس کمیونٹی جو چلاتی ہے وہ کراچی کے اندر کہتے ہیں کہ جی ہم رہتے ہیں، تو ان کو سیف کرنے کے لیے پریورٹی پہ نہیں رکھا جانا چاہیے تھا؟ کیا کہیں گے رضا صاحب؟ دیکھیے یہ تو آپ نے بات خود ہی بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دی کہ کراچی ایک معاشی ہب ہے، اور اگر آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو اکانومی آف پاکستان ہے اس کو ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں، ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے اسلام آباد کی آپ نے مثال دی، لاہور کی بات مثال دی، یہاں پہ یہ پروجیکٹ امپلیمنٹ ہو گئے، آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کراچی میں نہیں ہوئے؟ آخر اس کا ازالہ ہم کس سے کریں؟ ہم حکومت سندھ سے بات کریں، ہم حکومت پاکستان سے بات کریں، ہم افواج پاکستان سے بات کریں، کس سے ہم بات کریں؟ کس کا مطالبہ؟ یہ تو آپ کی فوج، آپ کے جتنے ادارے، ان سب کو پتہ ہے کہ کراچی کی کیا پوزیشن ہے۔ کیا یہ خبریں صرف آپ اور مجھ تک ہی محدود ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام آباد تک نہیں جاتی ہوں گی یہ خبریں؟ یہ جتنی لاشیں گر رہی ہیں یہاں پہ، اور جس طریقے سے لوگوں کا مطلب پامال کیا جا رہا ہے، اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ اتنی ڈی مورلائز ہو گئی ہے، یا تو بہت ساری انڈسٹری یہاں سے نکل کے ملک سے باہر چلی گئی ہے، بہت سارے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، بولتے ہیں یار بیٹھو ابھی وقت آئے گا تو کام کریں گے، اور جن کے پاس تھوڑا بہت سرمایہ ہے وہ یہاں سے شفٹ کر کے پنجاب کی طرف۔ بہت ہاریبل سچویشن ہے رضا صاحب، بہت ہی زیادہ ہاریبل سچویشن ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، افتخار شیخ صاحب کی طرف جا رہا ہوں۔ سر یقینی طور پہ بیٹھکیں لگتی ہوں گی، مختلف جگہوں پر ڈسکشنز ہوتی ہوں گی آپ کے ساتھ، آپ کے جو کلیگز ہیں، دیگر لوگ ہیں، یہ واضح بات کی جا رہی ہے اب کہ جی معیشت کی بات کی جا رہی ہے، معیشت کی بحالی کے لیے جو ہے وہ چیزیں بھی کی جا رہی ہیں، حکومت بھی کسی طرح سنجیدہ نظر آتی ہے، مگر کراچی کی اس لیے فوکس کر کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے اس باؤنڈریز کے اندر کیا رائے بن رہی ہے؟ تجارت کرنا مشکل ممکن بن پا رہا ہے اب مزید اس شہر کے اندر؟ نہیں دیکھیں، کراچی شہر میں جو پچھلے دنوں سے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس میں کافی تاجروں کا آپ ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے ہیں، کچھ تاجر جو ہے وہ سنیچنگ کے اندر مارے گئے ہیں۔ یہ کام میں ہمارا نہیں، یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہمیں یہ سہولت مہیا کریں کہ جی ہم اس اچھی فضا میں کاروبار کر سکیں اور کاروبار کو جاری رکھ سکیں، لیکن وہ سچویشن کلیئر نہیں ہو رہی ہے، کٹ بھی نہیں رہی ہے، اور ہم نے بارہا ڈی جی ریجر سے بھی ملاقات کی ہے، آئی جی پولیس سے بھی ملاقات کی ہے، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اس شہر میں گشت کو بڑھایا جائے۔ وہ کہتے ہیں جی نفری کم ہے ہمارے پاس، جو ہمارا شہر ہے وہ بہت پھیل چکا ہوا ہے، 2.5 کروڑ کا آبادی کا شہر میں پولیس اور نفری کم ہے۔ جب تک رینجرز پوری طرح سے انوالو نہیں ہوگی شہر کے اندر، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ رکے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں پولیس کے بس کا کام نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پولیس کے ساتھ جی، پولیس کا یہ جو سچویشن ہے یہ کافی عرصے سے پولیس جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے، تو ہم یہ مطالبہ ہمارا ہے کہ جی رینجرز اس کے اندر انوالو ہو، گشت جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ مجھے بزنس کمیونٹی کے لیڈر سر، میں افتخار صاحب میں معذرت چاہ رہا ہوں، ایک سوال میں رکھوں گا کیونکہ ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اب یہ شہر آپ کو اس کے حوالے سے تصور جو ہے وہ محفوظ نظر آ رہا ہے کہ جی یہ شہر اب تھوڑا بہت کتنے فیصد، تھوڑا مجھے ایک آئیڈیا دے لینا تاکہ سننے والے سن لیں کہ تاجر برادری کے جو لیڈرز ہیں وہ کیا رائے رکھ رہے ہیں؟ اس وقت جو حالات ہے کراچی شہر بہت بالکل محفوظ نہیں ہے کاروبار کے لیے۔ آپ پیسے لے کے ادھر سے ادھر جا نہیں سکتے، بینکوں سے جو نکلتا ہے، جو آج حال ہوا ہے اور پیچھے حال ہوتا رہا ہے کہ چند روپوں کے لیے، موبائل کے لیے یہاں انسان کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ پولیس کا کام ہے اس کو تحفظ پھیلانا، لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ پولیس کا کام ہے۔ اس پہ جو بھی بہتری کر سکیں ان کو چاہیے اس کو بہتر نظام کریں۔ بہت بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ افتخار شیخ صاحب کراچی چیمبر آف کامرس کے سی سی آئی کے جو صدر ہیں بتا رہے ہیں کہ جی یہ اب محفوظ تصور نہیں کیا جا رہا یہ شہر رہنے کے قابل۔ اب میں رضا صاحب آپ کی طرف جاؤں گا، کنکلیوڈ کر دیں سر۔ صورتحال یہ ہے اگر یہ مزید رہتی ہے تو اب معاملہ پھر یہ بھی تو ہے نا کہ پھر کیا کرے تاجر، پھر کیا ذہن میں آئے گا، پھر کیا وے آؤٹ ہے، پھر کیا کریں گے؟ تاجر برادری کہاں جائے گی؟ سمندر تو یہی ہے، دنیا نے کنیکٹ تو ہونا ہے۔ دیکھیے تاجر برادری تو اس وقت بالکل غیر محفوظ سمجھتی ہے اپنے آپ کو ان ماحول میں۔ تاجر کیا، ایک عام شہری
گھر سے جو بچے نکلتے ہیں نا، یہ نہیں پتا ہوتا کہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کسی کے ساتھ کیا حادثہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سر میرا تو سوال ہے، جو بھی حکومت پاکستان کے اس وقت لا اینڈ آرڈر کو دیکھ رہے ہیں، جو افواج پاکستان کے سربراہ ہیں، ان سے میرا ایک ہی مطالبہ ہے، کیا کراچی کو اسی طرح درندوں کے ہاتھ میں چھوڑ دینا ملک کے مفاد میں ہے کہ نہیں؟ دیکھیں تاجر تو میں نے کہا نا، کچھ لوگ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے، کچھ شہر چھوڑ کے چلے جائیں گے، کچھ لوگوں نے ان کے پاس اتنے وسائل ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے تو آپ کے پاس انارکی پھیلے گی۔ جو ڈی امپلائمنٹ ہو رہی ہے اس سے کوئی ملک کے حالات اچھے ہوں گے؟ پہلی جو کاروباری معاشی حالات ہیں پورے ملک کے اور جو پوری دنیا کے، وہ کون سے اتنے سازگار ہیں اس وقت؟ اگر اس پہ بھی آپ یہ توجہ نہیں دیں گے اور کوئی امن و امان قائم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کریں، مطلب اس میں تو سندھ حکومت، پولیس، رینجر، فوج، یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، ان لوگوں سے اگر آپ توقع نہ رکھیں تو اس ملک کا کیا حال ہوگا؟ اور بزنس کمیونٹی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت بہت ڈی مورلائز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ پڑے گا آپ کی اکانومی پہ، ملک کی، اچھا رضا صاحب، اگر ہم جاننا چاہیں، دیکھیں ایک طرف تو یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، دوسری طرف پھر یہ بھی ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ جناب ایکسپورٹ کی بات کی جاتی ہے، جی بڑھانا ہے، مگر ساتھ میں جو لائبلٹیز ہیں، بجلی کے جو اس کے بلز ہیں اس کو پورا نہیں کر پا رہے، جو فراہمی ہیں وہ بہت مشکل ہے، گیس ہے، اس کے اوپر مسائل ہیں، صنعت کار ہمیں پانی کے لیے روتے اور تکلیف میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ان تمام ایشوز کے اوپر سرکاری سطح پر جب بھی بات ہوتی ہے، میں کامنٹ آپ کا اس لیے لینا چاہ رہا ہوں کہ ادھر سے آپ کو سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے، غیر سنجیدگی دکھائی دے رہی ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھی بس جوگے نہیں ہیں، ان کے بھی بس میں کوئی چیز نہیں ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مجھے غیر سنجیدگی زیادہ دکھائی دیتی ہے، اور پھر کچھ معاملات ایسے ہیں جو شاید ان کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت یہ تو ہم ابھی لا اینڈ آرڈر کی بات کر رہے تھے کیونکہ آج ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، اور جو دوسری پہلو آپ نے ابھی روشنی ڈالی ہے، یہ تو دیکھیں انڈسٹری 1.5 سال سے فیس کر رہی ہے، نہ بجلی آپ کے پاس کمپٹیٹیو ہے، نہ گیس آپ کے پاس ہے، RNG کے ٹیرف پہ آپ کام کر رہے ہیں، پانی آپ کو ملتا نہیں، ٹینکروں سے لے لے کے آپ پانی ڈلوا رہے ہیں، اس کے علاوہ چھوڑ دیں جو لیبر کے مسائل ہیں اور مختلف قسم اور اس پہ پھر عالمی منڈی سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ جی عالمی منڈی سے مقابلہ کریں۔ ایگزیکٹلی، جب آپ ان کو ٹیرف ہی نہیں دیں گے تو کہاں سے وہ کریں گے؟ آخری کمنٹ، بہت شکریہ رضا حسین صاحب، آخری کمنٹ افتخار شیخ صاحب، IG سندھ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کیا مطالبہ کریں گے؟ کل تو بیٹھک لگ رہی ہے آپ لوگوں کی۔ دیکھیں جی، مطالبہ تو یہی ہے کہ کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یہ معیشت کو اور بیڑا غرق کر رہی ہے، آگے معیشت کا بیڑا غرق ہے، اور یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے یہ کاروبار نہیں کرنے دیتی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو ہم کنڈم کرتے ہیں، اس طریقہ کار کو، اور پولیس اور رینجرز اور سب لا اینڈ آرڈر کو سنبھالنے والے اداروں کو ہمارا مطالبہ ہے کہ تحفظ فراہم کیا جائے، اور پورے شہر کراچی کے سارے 21 ناکے ہیں اس کو سیل کیے جائیں اور آنے جانے والے لوگوں پر وہ چیک کیا جائے۔ بہت شکریہ افتخار شیخ صاحب، کراچی چیمبر کامرس سے ہمارے ساتھ صدر تھے افتخار شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ رضا حسین صاحب فیڈرل بے ایریا ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مشترکہ طور پہ ایک تو اجلاس بلا لیا ناظرین، جس طرح آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے اور مایوسی کا اظہار کر رہے تھے کہ جناب کوئی راستہ نکال دیجئے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے فرما رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا راستہ نکال دیجئے کہ ہم یہاں پر سکون سے تجارت کر سکیں۔ اگر صورتحال اسی طرح رہے گی تو جس طرح ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے، ہم سنتے تھے کہ جی برین اسٹارمنگ جو ہے وہ یہاں سے بچے جو ہیں وہ دوسرے ملک جا رہے ہیں، اسی طرح جو دماغ ہے اذہان ہے اچھے وہ باہر جا رہے ہیں، اسی طرح تاجر برادری بھی جانے میں مجبور ہوگی۔ خدا کے لیے اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں، یہی مطالبہ تھا تمام تاجر برادری اور جو بالخصوص باڈیز الیکٹڈ ان کا۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں، پھر حاضر ہوتے ہیں۔